सलाम टू एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। समझ गए होंगे कौन सा ट्रेंड? क्रिकेट। क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली क्रिकेट के लवर्स के लिए। जी, क्रिकेट के लवर्स, क्योंकि PSL 9 हो रहा है और PSL 9 के अंदर सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? उसको कराची के अंदर बायकॉट किया जा रहा है बिकॉज इसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बैड कमेंट्स दिए जाते हैं उसके लिए। तो इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करने लगे हैं और ये डिस्कस इसलिए लाजमी है कि PSL से हमें क्या फ़ायदा होगा और PSL जो हम लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों को तो ख़त्म नहीं करते, बट PSL देखने से क्या हमें कोई नुकसान होगा, क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या PSL पाकिस्तान में हो रहा है उसका बेनिफिट क्या है, क्रिकेट खेलने के बेनिफिट्स क्या है। ये पूरा पॉडकास्ट बेसिकली एक आलिम के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बायकॉट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए एक आलिम दीन का क्या नज़रिया है। इसीलिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुबल्लिग अहमद रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपने इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो है वो आपने अपना टाइम निकाला, मुझे टाइम दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो चल रहा है PSL उसके ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। थैंक यू सो माशाल्लाह मच। इतना खूबसूरत सेटअप और सिलसिला लेकर चल रहे हैं। इसके पीछे आपकी यकीनन बहुत सारी कोशिशें हैं, काविशें हैं। आप कोशिशें करते करते माशाल्लाह हमारे नबील भाई ने आज इतना बड़ा सेटअप और इतने अच्छे अंदाज से, इतनी अच्छी लाइटिंग्स में, इतने अच्छे माइक्स में और तमाम तर चीज़ें माशाल्लाह जहाँ तक देखा गया है जी, थैंक कि यू। हर चीज़ बेहतर से आपने बेहतरीन कर दी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबारक व तआला आपको मज़ीद जो है उरूज, तरक्कियाँ, कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। और जो आप ये नए नए टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जिससे जो है माशरे को यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा ही तो है। ये जो इल्म का ख़जाना आपके ज़रिए से बटेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी आपको खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच अल्लामा साहब, आपने इतने अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स किए। आज का मेन मकसद जो है ना पॉडकास्ट वो है PSL के ऊपर। PSL जो इस वक्त कराची में हो रहा है उसको बायकॉट किया जा रहा है, आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? PSL हो और बाइकाट, ये जो दो बातें चल रही हैं, हर बंदे का एक अपना नज़रिया होता है। मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो अपने अंदाज से करूँगा, क्योंकि ये मशहूर किया गया कि कराची वालों ने जो है वो PSL का बाइकॉट किया। और सबसे पहले अगर किया है तो मैं सॉल्यूट पेश करता हूँ कराची को कि जिस तरीके से दीगर प्रोडक्ट्स का, जिसके ज़रिए से हम जितना हो सके अपने हमसाया ममालिकों की मदद कर सकते हैं, एक मुसलमान होने के नाते हमें यकीनन वो करनी चाहिए। ठीक। और अगर हमारे बाइकॉट करने से कुछ फ़र्क पड़ता है और मुसलमानों की जो यूनिटी है वो वाज़े होकर सामने आती है तो यकीनन ऐसा करना चाहिए। लेकिन कराची के अंदर अगर हम बाइकॉट देखें, जो मैचेस हुए, लोगों ने कहा कि बाइकॉट हुआ, तो उसके अंदर मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा। सबसे पहली तो ये है कि कहाँ हुआ बाइकॉट। ऐसा तो नहीं है कि पूरे स्टेडियम ही खाली था, नहीं, पूरा भरा हुआ नज़र आ रहा है। और जो है बहुत सारे अफराद उसके अंदर मौजूद थे। अफराद कम थे ये आप कह सकते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। न्यूज़ चैनल आप भी देखते हैं, इसी के साथ ख़बरें मैं भी सुनता हूँ। तो जहाँ तक मैंने मुशाहिदा किया उसकी दो तीन वजूहात थी। पहली ये कि आपको पता है कि सिक्योरिटी का जो इतना इशू है कराची के स्टेडियम के अंदर, जी। तो गाड़ी यहाँ पार्क की जाए तो गाड़ी वहाँ पार्क की जाए, इसी के साथ बाइक वहाँ पार्क की जाए। लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं तो उससे लोग सबसे पहले अवॉइड करते हैं कि यार जाने से अच्छा है बंदा बड़ी स्क्रीन में सुकून से देख ले। ठीक। दूसरी बात जो सामने आई वो ये कि जो बैठने की जगह है, उसका जो व्यू है जो क्रिकेट देखने का, तो वो भी डिफरेंट है, लोगों को दिखता नहीं है साफ तरीके से। तो वो भी लोगों का नज़रिया है कि यार जब जाके कुछ नहीं दिख रहा तो बंदा घर की स्क्रीन में देख ले, पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और तीसरी बात जो मुझे लगता है वो ये है कि कराची की आवाम का, आपको पता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब बात की जाती है, मईशत के अंदर बात की जाती है, तो यकीनन कराची जो है वो हब है और इसके जो ज़खायर हैं
اس کی جو کمائی ہے وہ یقیناً پورے ملک پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، بڑے بڑے لیکچرز اس کے اوپر جو موجود ہیں. لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں کراچی کے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا شوق پورا کروں یا اپنے گھر کے جو ایکسپینس ہیں وہ پورے کروں. ٹھیک. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ عوام کم تھی. اور اگر بائیکاٹ کیا، اگر یہ تو وہی لوگ بتائیں گے نا جو دیکھتے ہیں اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد آتے ہیں کتنے نہیں آئے، تو اگر کیا تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے ایسی چیز ہے تو بائیکاٹ یقیناً اس کا کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل ہونے سے ہمارے کراچی کو کسی چیز کا فائدہ ہونا ہے؟ اگر فائدہ ہونا ہوتا تو آپ بتائیں کراچی میں پہلے کتنے میچز ہوئے ہیں؟ ایسا ہی ہے. عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ روڈ سارے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ سفر جو 5 منٹ کا ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے 15 to 20 to 30 منٹس. ایسا ہی ہے. کوئی ایمبولینس ہے تو وہ پھنس جاتی ہے. اسٹیڈیم بھی ہمارا شہر کے بیچوں بیچ رکھا گیا ہے. حالانکہ کھیل کے جو میدان ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پر بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے آنے جانے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور جو مشغلہ رکھنے والے جن کی ہابی ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کریں. لیکن ایک تو شہر کے بیچ کے اندر گراؤنڈ اور ٹریفک کے اتنے مسائل، تو اسی کے ساتھ اتنی ساری پریشانیاں ہیں. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے. ویسے پی ایس ایل سے ایک عام شخص کو کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک عام شخص کو پی ایس ایل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر مسلمان ہونے کے ناطے میں بات کروں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. تو کرکٹ اگر دیکھا جائے تو اس کو دیکھنا اور کھیلنا دونوں جائز کھیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلنا ہی ناجائز ہو یا کرکٹ کو دیکھنا ناجائز ہو. لیکن بچنا بہرحال زیادہ بہتر ہے کہ ایسے کھیل سے بچنا، کم دیکھنا. اگر دیکھنا بھی ہے آپ نے، اگر نہیں رہا جاتا بالکل ہی ایسی صورت حال ہے تو جو ہائی لائٹس آتی ہے 14-15 منٹ کی بندہ وہ دیکھ لے. ٹھیک. ورنہ ایسے واقعات دیکھے گئے بندہ پورا دن میچ میں گوا دیتا ہے، اور جب جس ٹیم کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آخر میں گھر کا ٹی وی ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اور جو ہے وہ اگر چائے کے ہوٹل پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ طرح طرح کی آپ کو پتہ ہے گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ کرکٹ کو دیکھیں، اگر صرف کرکٹ کی حد تک رکھا جائے تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کرکٹ کو بنا دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہیں کوئی وار مسلمانوں کی چل رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے کوئی کرکٹ کا میدان سجا دیا جاتا ہے. وہ تھا نا یہود و نصارہ کا ایجنڈا کہ ان کو لگا کے رکھو کھیل کود کے اندر، تماشوں کے اندر، اور ان کو اتنا مصروف کر دو کہ یہ بھول جائیں کہ ہم نے اپنی ماں کو کیسے رکھنا ہے، بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اور اپنی بہن کو کیسے رکھنا ہے. یہ شعور لوگوں کے اندر بھلا دیا گیا. اور اسی کی طریقے سے جو باطل قوتیں ہیں مسلمانوں کو ان جیسے کھیلوں کے اندر لگا کر ان کا خون مسلسل چوس رہی ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھیں پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے رومیوں سے جنگ کی تو آپ نے باقاعدہ اعلان کیا، کہا کہ تم جنگ لڑنے آئے ہو تو سوچ سمجھ کے لڑنا. تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے کہ تمہیں جتنی محبت مال و متاع سے ہے ہمیں اتنی محبت جان قربان کرنے سے. واہ. تو مسلمانوں کا تو جذبہ یہ تھا. وہ کب تھا کہ جب وہ قرآن کے قریب آتے تھے، نماز کے قریب آتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھتے تھے. میں تو یہ بھی کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سوتے میں ڈر جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے دیں. میں کہتا ہوں انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سناؤ. کیا بات ہے. سونے کی تو کیا بات ہے، جاگتے ہوئے بھی کوئی آ جائے گا تو تمہارا بچہ نہیں ڈرے گا. تو ہمیں کھیل تماشوں کے اندر لگا کر اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ پس پشت مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کی اکنامکس، مسلمانوں کی معیشت وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی. احمد بھائی ایک چیز تو ہے، آپ کو یہ بات میں آپ کو ایک اور ڈسکس کروں کہ کرکٹ سے بندہ فزیکلی تو کافی ایکٹیو رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک کرکٹ ایک ایسا گیم، ایسا کھیل ہے جس سے بندہ کافی ایکٹیو رہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح ادھر ادھر کی آج کل موبائلس کتنا استعمال کیا جا رہا ہے، موبائلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی ایکٹیویٹی کے لیے اپنے ٹائم نکالے اور وہ کرکٹ کھیلے تو مجھے لگتا ہے اس سے تھوڑا سا پبلک کی صحت پہ تو اثر پڑے گا ہی. نہیں، کرکٹ بالکل بندے کو کھیلنا چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے کے اندر جو ہے وہ آپ کشتی کیا کرتے تھے، آپ سوئمنگ کیا کرتے تھے، آپ تیراکی کیا کرتے تھے،
آپ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو ہے تیر بازی کا مقابلہ کروایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہمیں بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر شامل لینا چاہیے. کرکٹ ہو گئی, فٹ بال ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے بندے کی جو حرکت قلب ہے وہ اچھی چلتی ہے, صحیح. بلڈ پریشر ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں, خون کا دورانیہ اچھا چلتا ہے, اسی کے ساتھ بندہ ایکٹیو رہتا ہے, دماغی جو کمزوری ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے, اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, بندہ ایکٹیو اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو کھیل کود کرنا چاہیے. کھیل کود سے مجھے ایک اور بات بھی یہاں پر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے اسکولس کے اندر ایکٹیویٹیز کے ڈیز ہوتے ہیں, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ جیسے بہت سارے مدارس ہیں, ان مدارس کے اندر جو ہے نا بالخصوص کرکٹ کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جاتا. ایسا کیوں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فوکس نہیں کیا جاتا؟ ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہیں نا وہ کرکٹ سے اتنی محبت کرنے والے. پراپر ایک سیشن تو نہیں ہوتا نا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, اسکول جو ہے وہ ایک باقاعدہ آرگنائز کرتا ہے کہ آج یہ اسکول فلاں اسکول کے ساتھ میچ کھیلے گا. میں نے اپنے کریئر کے اندر نہیں سنا کہ کوئی بھی ایک ایجوکیشن چلا رہا ہے وہ ایک آپس میں کوئی میچز رکھتے ہوں. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اگر آپ یہ بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آپ کے نظریے میں ہو. آپ نے بہت اچھی بات کی. ایسا جو ہے بالکل ہونا چاہیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب بندہ کرکٹ کرے یا کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرے, کرکٹ کھیلے, تو اس کی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. تو ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے اور اس میں دکھانا چاہیے کہ کرکٹ بھی ہو رہا ہے, بیچ میں بریک دیا گیا اور تمام نے نماز باجماعت پڑھی. واہ, یہ تو بڑا اچھا میسج ہے. اسی کے ساتھ کرکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کوئی اچھے سیشنز رکھنے چاہیے. اگر کوئی عوام آئے تو آپ کو اس کو کچھ سکھانا چاہیے, بتانا چاہیے, نماز کی جو ہے تلقین کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ گراؤنڈز وغیرہ میں ہوگا نا تو بہت مشکل ہے نبیل بھائی, کہ آپ گراؤنڈ کے اندر تو نماز پڑھوا لیں گے لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس تو قریبی میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے, وہ نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ تو یہ سارے مسائل اگر گورنمنٹ تعاون کرے مدارس کے ساتھ اور کوئی ایسا طریقہ کار علماء اور گورنمنٹ مل کے نکالے تو بہت اچھا ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جو مدارس کے طلبہ ان کے اندر جو ہے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق و جذبہ ہوتا ہے, اور باقاعدہ یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ بہترین کرکٹر بھی ہوتے ہیں. اچھا. گراؤنڈس کے اندر وہ بچپن سے کھیل رہے ہوتے ہیں, پھر جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں ان کے درمیان آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ 2 مدارس ہیں یا 2 جامعات ہیں تو ان کے بچوں کا آپس میں کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ گلی محلوں کی حد تک ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے اور اچھے انداز سے اسلامی طرز عمل پڑھ کے, جس کے اندر نماز بھی قضا نہیں ہو, کوئی بے حیائی بھی نہ ہو, اور اس طریقے سے کوئی ٹورنامنٹ اگر آغاز کیا جائے اور کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یار لوگ اپنی خوشی اپنی, یعنی کہ ایک ظاہر سی بات ہے, کرکٹ کے جو لورز ہوتے ہیں نا ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتا ہے, انہیں صرف کرکٹ دیکھنے سے. میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ کل ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں پر باقاعدہ اسکرین کے اوپر ایک میچ چل رہا تھا, یہی والا. جو ہوٹل پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب انجوائے کر رہے تھے, ان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بائیکاٹ کا کیا ریزن ہے. تو اگر وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ کسی گناہ میں تو شامل نہیں ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے جو بات کی اس کے 1-2 پہلو بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر PSL کی کوئی انتظامیہ ہے اس نے یقیناً ایڈورٹائز بھی مینیج کیے ہوں گے, تو اگر انہوں نے ایسے ایڈورٹائزمنٹ جو ہیں وہ لیے ہیں کہ جس سے مسلمان امت کا دل دکھائے, تو سب سے پہلے تو انہیں معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی بہت سارے ایڈورٹائز ہیں, آپ کو پیسہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہوں گے. اس وقت جو آپ نے ان پروڈکٹس کے ایڈ لیے کہ جن ایڈز کے لینے سے مسلمان امت کا دل دکھا, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بائیکاٹ کی فضا ہے, ہر بچہ جس کو تھوڑا سا بھی علم ہے وہ بائیکاٹ کر رہا ہے, تو آپ کو کرنا چاہیے تھا. اب آ جاتے ہیں آپ کی بات کے اوپر. ایک بندہ ہے وہ لا علم ہے, اسے پتہ ہی نہیں, وہ صرف کرکٹ کا شوقین ہے, تھوڑا بہت میچ دیکھ لیتا ہے, اس کو تو نہیں معلوم نا کہ انہوں نے کس کو اسپانسر کیا ہوا ہے, اس کے اندر کون سے پروڈکٹس ہیں کون سے نہیں ہیں. وہ تو نارمل اپنا میچ دیکھ رہا ہے اور میچ سے جو ہے وہ اپنے دماغ کو دل کو تھوڑا اچھا کر رہا ہے, سکون کے اندر لا رہا ہے, اپنی جو ٹینشن سے زندگی وہ کم کر رہا ہے, تو اس کو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا. کرنے والوں کو یقیناً اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان امت کا بائیکاٹ ہے, اور جہاں ایسے معاملات ہوں, ایسے حالات ہوں, تو ہم جس طریقے سے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ یقیناً دینا چاہیے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. ایک چیز اور احمد بھائی, رمضان کے اندر ابھی میں پچھلے 3-4 سالوں سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ رمضانوں کے اندر جو ہے وہ نائٹ میچز کا بڑا ایک کانسیپٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے.
آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ رمضانوں کے اندر پہلے تراویح پڑھ کر جو ہے وہ شبینہ سنتے تھے اور دیگر ایکٹیویٹیز یعنی کہ پھر صبح سحری کا انتظام کرتے تھے. بٹ اب ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ تراویح پڑھ کر آ کے تھوڑا آرام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر کے قریب اگر کوئی بڑا روڈ ہے یا گراؤنڈ ہے تو ان کا تو سمجھ لیں کہ سحری کر کے ہی سوتے ہوں گے, کیونکہ نائٹ میچز کا ابھی اس قدر رمضانوں کے اندر اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار چلو یار تھوڑا سا تو ٹائم ہے سحری کے اندر, کیا سوں میچ ہی کھیل لوں. تو کیا وہ بھی یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا؟ کرکٹ کھیلنا بالکل جائز عمل ہے, چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو. اچھا, اگر بندہ اتنے وقت میں کھیلتا ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی اور جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے حشاشیت آ جاتی ہے, چستی آ جاتی ہے, اور اس کے اندر جو کمزوری ہے, سستی ہے, وہ دور ہوتی ہے, تو وہ چاہے رمضان میں کھیلے یا رمضان کے علاوہ کھیلے, دونوں صورتیں جواز کی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اور یہ کہوں گا بھی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کرکٹ کھیلیں, اس کا ایک وقت مقرر کریں, کوئی ایشو نہیں. ہم جتنا اپنا وقت, جتنا اپنا کریز, جتنی اپنی دلچسپی ہم یہ پی ایس ایل کے میچز کے اندر لگا رہے ہیں کہ کون جیتا, کون آگے نکلا, کون سی ٹیم ہاری, تو میری یہ ٹیم ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا, تو ہمیں رمضان قریب آ رہا ہے, ہمیں اب رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. اپنی دلچسپی ان کاموں کے اندر لگانی چاہیے کہ یار اب میں نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی ہے, صحیح. اب جو ہے میں نے قرآن ہر سال میں 1 کرتا تھا, اس سال میں 2 کر لوں گا. اس کے لیے میں اپنے وقت کو, اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کر سکتا ہوں. اگر مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا, غسل کا طریقہ نہیں آتا, کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے اب تک نہیں سیکھی ہے, بعض لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی نماز میں, تو میں نے وہ سیکھنی ہے, وہ سمجھنی ہے. تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنی روحانیت کی سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹائم لائن طے کرنی چاہیے, ہمیں اپنے کچھ گول سیٹ کرنے چاہیے, اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. اور ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم کچھ وقت کرکٹ کے لیے بھی نکالتے ہیں, فٹ بال کے لیے بھی نکالتے ہیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے ہمیں چستی آئے, تو یقیناً ہمیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے. لیکن رمضان کے اندر تو ایک بہترین چیز ہے تراویح. اگر بندہ 20 رکعت تراویح پڑھ لے تو میں تو کہتا ہوں رمضان کے اندر خاص طور پہ کسی کرکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بندے کو اتنا ایکٹیو ہو, اتنا چارم اس کے اندر لے کر آ جاتی ہے کہ بندے کی ساری تھکن اسی سے دور ہو جاتی. اچھا, ایک چیز میں آپ سے اب تھوڑا سا ایسا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک بڑا زبردست ہمارے کپتان, ایکس کپتان صاحب جو رہتے تھے, سرفراز احمد کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سرفراز احمد کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں, ان کے بارے میں نظریہ پوچھ رہے ہیں, تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور بڑے اچھے انسان ہیں, اور بہت جہاں تک سنا گیا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی خدمت کرتے, تو ان کو ایسا کرتے رہنا چاہیے. سرفراز احمد کیا, میں تو دیکھ رہا ہوں کراچی بلکہ پاکستان کی پوری ٹیم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ الحمدللہ نماز کے اندر یعنی کہ گراؤنڈ کے اندر میں نے با جماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان کو. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم ہے ان کا دین پہ بڑا الحمدللہ جو ہے وہ ایک نظریہ, بڑا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یار اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ فرائض دیے ہیں تو ہم نے ان کو وقت پہ ادا کرنا ہے. اچھا, اس بارے میں ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میچز جو ہیں وہ 4-4 گھنٹے, 5-5 گھنٹے, 6-6 گھنٹے کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو فیلڈ میں یا میچ میں جو لوگ کھڑے ہوئے, میچ میں تو چلو 2 بیٹسمین کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹنگ کے دوران, اگر وہ فیلڈنگ کر رہے ہوں اور انہیں پتہ ہے کہ ہماری عصر کی نماز نکل گئی تو ان پہ کیا چیز لاگو ہوگی؟ دیکھیے نماز تو فرض ہے, چاہے بندہ فیلڈنگ کر رہا ہو, چاہے امپائرنگ کر رہا ہو, چاہے کرکٹ خود کھیل رہا ہو, بیٹنگ کر رہا ہو, یا ایون کچھ بھی کر رہا ہو, نماز تو اسے ہر حال میں پڑھنی ہے. اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ دوران میچ ہم میچ رکوا دیں بھائی, یار رک جاؤ, ٹھیک ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نماز پڑھ کر آئیں گے, پھر وہیں سے کنٹینیو. بارش کے لیے بھی تو روکتا ہے نا, یعنی کہ پورا بارش جب جیسے اسٹارٹ ہو جاتی ہے میچ رک جاتا ہے. اگر اس طرح کے رولز بنائے کہ ہاں یار ہمیں پتہ ہے, ہمیں جیسے وہ بندہ آ گیا, کوئی بھی چیز, کوئی بیٹ لے کر آ جاتا ہے, کوئی پانی کی بوتل لے کر آتا ہے, تو وہ آ کے بتا دے, میسج دیتے کہ بھائی عصر کی اذان ہو گئی. مجھے لگتا ہے عصر کی نماز کا ایک ایسا ٹائم ہے اور مغرب کی نماز کا جس کی وجہ سے ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہوگی. بہت سارے ایسے ہوں گے کرکٹر جن کے دماغ میں یہ چلتا ہوگا کہ یار میں میچ کھیل رہا ہوں,
अगर ऐसा हो जाए कि दौरान मैच अगर ये मैच रोक कर नमाज की तरफ जाए तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पर कि यार ये जो है दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्ट्रांग है। खैर ये अभी तो ये पॉसिबल है नहीं, जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ते होंगे, कोई ना कोई तरीका करते होंगे, लेकिन ये तो अब एक समझ में आने वाली बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि पूरा मैच रुके और नमाज का एहतमाम हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हो तो सकता है, देखिए उसमें पता है क्या बेनिफिट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट की टीम ने अगर ये फैसला कर लिया ना कि हमने नमाज के लिए रुकना है, तो उसमें देखने वाले जितने बैठे हुए होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा। वरना क्या करो तो मैच चल रहा होता है, उनको नमाज की कोई टेंशन ही नहीं होती है। नबील भाई ऐसा करेगा कौन? बात तो ये है ना, करना चाहिए लेकिन करेगा कौन? नहीं, गवर्नमेंट हमारी कर सकती है। हमारे पाकिस्तान की टीम अगर इतनी सॉलिड स्ट्रांग हो जाए और वो कप्तान साहब बोल दें भाई सब कुछ सही है, मैंने पहले अपने रब का हुक्म अदा करना है, देन उसके बाद क्रिकेट खेलूंगा, दरमियान में अगर ये मैच रोक के नमाज पढ़ते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ इनकी कामयाबी देखे कैसी, इंशाल्लाह कामयाब होते जाएंगे। ये मेरा एक नज़रिया है ये। अदरवाइज मेरा मैसेज यही है कि अगर वो इस पे उतर जाए तो बहुत अच्छा है कि मैच रोक कर। हम भी दुआ करते हैं काश कि अल्लाह वो दिन लेकर आए कि जो है ऐसा सिलसिला हो, तो हमें भी देखकर जो है यकीनन बहुत खुशी होगी। बाय द वे अहमद भाई, पीएसएल में इतना वक्त लगाने से हमें क्या हासिल होगा? वक्त बर्बाद होगा और क्या होगा। अब्बा की गालियाँ पड़ेंगी, अम्मा ने सौदा जो कहा होगा वो लेट होगा, घर में लेट आएंगे, हो सकता है कुछ बेगम से भी सुने। तो वक्त बर्बाद होगा और क्या होगा। अगर ज़्यादा मसरूफ़ होगा तो फिर नमाज कज़ा होगी, और ज़्यादा मसरूफ़ हो गए तो सब कुछ ही चला जाएगा। तो हर चीज़ को जितना है उसको उतना लिमिट के अंदर रखकर अगर बंदा करे तो वो चीज़ फ़ायदा देती है। अगर आप उसकी लिमिट क्रॉस कर देंगे और इतना मशगूल हो जाएंगे तो यकीनन आपको हर जगह से जो है वो सुनने का मौका मिलेगा। वैसे आप क्रिकेट को पसंद करते हैं? बिल्कुल, हर बंदे का एक हॉबी होता है, तो मेरा भी जो फेवरेट खेल है, जो मेरा मशगला है वो क्रिकेट है। खेला भी है बहुत, बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की है और बहुत अच्छा लगता है। अभी भी कभी मौका मिलता है तो जो है कभी कहीं खेलने का, तो मैं उसको अवेल करता हूँ और यकीनन खेलता हूँ। अच्छा अहमद भाई, एक चीज़ और मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे ऐसा फील होता है, बल्कि ओवरऑल ये देखा जाता है कि कराची के जो पब्लिक है, यानी कि कराची की जनरेशन के अंदर बात की जाए, वो किसी भी फील्ड में हो तो उनको कामयाब नहीं किया जा रहा होता, यानी कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा होता। इवन कि आपने क्रिकेट के अंदर भी देखा है कि कराची से बिलखुसूस जिसका ताल्लुक है ना, वो थोड़ा सा उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा होता उसको। तो आप क्या लगता है कि ऐसा है? हाय नबील भाई, ये तो आपने यकीन करें आज दुखती रग पे हाथ रख दिया है। कराची जो इकोनॉमिक्स के एतबार से मुल्क पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहर है, हर हवाले से आप देखें पोर्ट यहाँ पर मौजूद है और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, ब्रॉड जहन वाले और माहिर, लेकिन कराची के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होती है इस मामले के अंदर। अब चाहे वो आप किसी भी फील्ड के अंदर ले लें, आप चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे किसी महकमे की बात करें, मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप जो है किसी भी महकमे में चले जाएं गवर्नमेंट के, आप जाएं, आपको वहाँ पर कराची के अलावा हर बंदा दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो आपको कराची का बंदा नहीं दिखेगा। यही हाल ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ के अंदर है। मैं एक और चीज़ है उसके ऊपर जाना नहीं जा रहा। हमारे जो उलमाए कराम हैं, अगर मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो यकीनन उनका जो रुख है मेरी तरफ हो जाएगा कि इवन के जो हमारी मसाजिद हैं, उन मसाजिदों के अंदर आप देख लें, आपको जो है कराची के लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। तो हर मौके पर हर जगह ये जुल्म और ज़्यादती कराची के लोगों के साथ क्यों है, ऐसा ही है। समझ नहीं आता। समझ से बिल्कुल बालातर है, या तो हमारी कोई कमांड करने वाला नहीं है। मैं तो दुआ के अंदर भी ये दुआ करता हूँ अक्सर कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कराची के जो लड़के हैं उनको ये सलाहियत दे कि कभी तो किसी महकमे के अंदर उनकी नौकरी हो जाए। ये पढ़ लिख कर ये MBA कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन अपनी कर लेते हैं, लेकिन बेचारे फिर जो है किसी से पूछो तो कोई रक्षा चला रहा है, ऐसा ही। किसी से पूछो तो कोई फ्रिज की दुकान पे काम कर रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है। किसी से पूछो तो वो चिप्स बेच रहा है।
بھائی اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے. آپ موقع نہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ڈسہرٹ ہو جائیں گے. جو ایک قوم کی محبت ہوتی ہے ملک سے، یقیناً اس کے اندر جو ہے ملک سے تو محبت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جو ایک نفرت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. تو اگر میری یہ بات جا رہی ہے تو میں کہوں گا کہ خدارہ ہاتھ جوڑ کر دے، کراچی کے لوگ، کراچی کے لڑکے، یہ پڑھی لکھی عوام، یہ آپ ہی کی عوام ہے، اور کراچی کی عوام یہ ملک سے مخلص عوام ہے، تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو مواقع دینا چاہیے. آپ یقین کریں ان کو کبھی بھی کہیں بھی کسی پوسٹ پر بھی آپ بٹھائیں گے یہ ملک سے وفاداری کرے گا، کبھی بھی غداری نہیں کرے گا. بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کراچی کے لڑکوں کے اندر جو ہے ملک سے وفاداری رکھی ہے. کراچی کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ان کو جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے، بٹ اچھا بندہ کسی اچھی پوزیشن پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اس سیٹ کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا جب اس سیٹ پہ بیٹھو تو اس سیٹ کی عزت بن جائے کہ یار یہ بندہ آ کے بیٹھا ہے نا اس کرسی کے اوپر، اس کرسی کی عزت ہونی چاہیے، نہ کہ اس بندے کی عزت ہونی چاہیے. جب بندہ اس کرسی پہ بیٹھا تو اس کی عزت آٹومیٹک بن جائے گی. بٹ کراچی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا اچھی پوزیشن پہ جا کے بیٹھتا ہے تو ان کا مائنڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے. نبیل بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کراچی کے لوگ اگر کسی اچھی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. میجورٹی ایسا نہیں کرتی. میں نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کا ہر بندہ. اچھے اور برے افراد جو ہے وہ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں. جہاں تک ہمارے تجربات کی بات ہے تو جہاں بھی کراچی کے نوجوان ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے تو انہوں نے لوگوں کو پروموٹ بھی کیا ہے، لوگوں کو آگے بھی لے کر گئے. یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ کراچی کا لڑکا اگر ہے وہ کہیں پہنچ جائے گا تو پہنچ کر جو ہے وہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچے گا یا نیچے والوں کو اوپر نہیں آنے دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے نظریے سے دیکھیں تو اس کے پاس یہ اپورچونیٹی نہ ہو کہ وہ دوسرے والے کو جو ہے کام میں لگا سکے، دوسرے والے کو جاب دے سکے. ہو سکتا ہے اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر کچھ بیریئرس ہوں کہ جس کے ذریعے وہ دوسرے والے کو پروموٹ نہ کر رہا. اور یہ بیریئرس ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، ہر کسی پوسٹ پر ہوتے ہیں کہ جو وہ ہے نا وہ جو دکھتا ہے ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. صحیح. تو ہو سکتا ہے یہ فیکٹر جو ہے وہاں پر آ رہا ہو. ورنہ آپ دیکھیں کراچی والے جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے چار چاند ہی لگائے. چاہے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہوں، ان کو موقع ملا، کیسے انہوں نے جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا کہ آج تک جو ہے لوگ ان کا نام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، پاکستان کے ہر شہر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی الحمدللہ. اب جیسے عمران خان صاحب ہیں، کراچی کے تو نہیں ہیں پر انہوں نے دیکھے پاکستان کا نام کتنا مشہور کر دیا، ایک حکومت انہوں نے چلائی. دیگر جو ہیں ہمارے نواز شریف صاحب، ان کی بھی حکومت دیکھ لیں آپ. ہر شہر سے ایک ٹیلنٹ ضرور اٹھتا ہے جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ لوگ، میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں کراچی کو فوکس کروں، نہیں، الحمدللہ پاکستان میرا ملک ہے اور پاکستان کو پروموٹ کروں گا. اور میرا یہ جو پوڈ کاسٹ کرنے کا جو ریزن تھا نا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس دینی ہے جو لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے. کیونکہ میں نے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں نے بیماری کے حل انشاءاللہ نکالنے. میرے ساتھ کچھ ڈاکٹرس آ کے بیٹھیں گے اور کچھ ایسے لوگ بھی آ کے بیٹھیں گے جن سے آپ اپنی لائف کو کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں. ڈے بائی ڈے گریجولی جو ہے وہ ایپیسوڈ کے ذریعے جو ہے وہ پبلک اویئرنیس دیتا رہوں گا. احمد بھائی ایک بات تو بالکل میں آپ سے پوچھنا بھول گیا کہ پی ایس ایل تو چلو ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ کھیلتے ہیں، اس میچز کے اندر جو ہے نا بہت سارے لوگ فائدے بھی اٹھاتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو کہ فائدہ اٹھانے کا مطلب کہ یار جس چیز کا منع کیا گیا ہے لوگ جو ہیں اسی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اس کے اوپر بیٹنگ لگ رہی ہوتی ہے. اب وہ بیٹنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا غلط آ رہا ہوتا ہے. اگر بیٹنگ کو روکا جائے، دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ دو دوست ہیں وہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں، ایک بولتا ہے کہ بھائی اگر یہ والی ٹیم جیتی تو میں بوتل پلاؤں گا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دوسرے والے نے بولا کہ بھائی اگر یہ والی ٹیم جیتی تو میں بریانی کھلاؤں گا. تو یہ تو شرعن ہے ہی ناجائز، یہ تو صراحتاً جو ہے جوا ہو گیا کہ
مال جا رہا ہے اور شرط لگ رہی ہے. تو میں نے وہی کہا نا کہ کرکٹ کو صرف کرکٹ تک رکھیں کہ تھوڑی ذہن جو ہے وہ سکون کے اندر آ جائے, یا کوئی ٹینشن ہے تو بندے نے دیکھ کے اس کو دور کر لی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا تو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اس میں جوا بھی لگ رہا ہے, شرطیں بھی لگ رہی ہیں, گالیاں بھی دی جا رہی ہیں, ہارنے پر گھر کے ٹی وی بھی ٹوٹ رہے ہیں, اور جو ہے ایک بندے کا جو نیچر ہے وہی بگڑ گیا. گھر پہ آتے ہی وہ اس کو بھی سنا رہا ہے, امی کو بھی سنا رہا ہے, ابو کو بھی سنا رہا ہے, بچوں کو بھی, بیگم کو بھی ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اسی نے میچ ہروایا. اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ اپنے آپ کو اچھے کاموں کے اندر مصروف کر لیں. نماز کے اندر, قرآن کریم پڑھنے کے اندر, اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کے اندر. اسی کے ساتھ عالم کورس کے جو چھوٹی چھوٹی شارٹ کورسز ہوتے ہیں, عربک لینگویج کے کورسز ہوتے ہیں, علم دین کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں رات میں, اس کے اندر داخلہ لے لیں. جب آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے دین کے علم کے کاموں میں تو آپ خود بخود اس سے بچ جائیں گے. وہ نا کہ جو فارغ وقت ہے اور فارغ ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اپنے آپ کو فارغ چھوڑیں گے, اب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے فالتو, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا یار پی ایس ایل ہی دیکھ لیتا ہوں کچھ چیز. پی ایس ایل سے وہ پھر اسکرولنگ کرتے کرتے مزید گناہوں کی طرف بندہ جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو وہیں اپنے آپ کو اسٹاپ کریں اور جو ہے اپنے آپ کو اسی وقت قرآن کی طرف, نماز کی طرف, عبادت کی طرف, رمضان کی تیاری کی طرف اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے تو یقیناً آپ اس سے بچ سکتے ہیں, ورنہ تو اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. احمد بھائی یار آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو دل چاہتا ہے کہ میں مزید بات کرتا رہوں, کیونکہ بس ہم نے بڑی اچھی, یعنی کہ اگر میں دیکھا جائے نا تو ایک عالم کا کیا نظریہ ہے کرکٹ کو لے کر, یہ کرکٹ لورز کے لیے بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ہو جائے گا. اور میں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے میرے لیے ٹائم نکالا, اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین دیکھا کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے نا پی ایس ایل کی, وہ چلنے دے بھائی. جس اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے بس آپ اگر کرتے ہو کر لو, اچھا ہے. نہیں دیکھو, اگر دیکھ رہے ہو تو پھر یار اس کے اندر تھوڑا سا اوائڈ کریں کہ جو آپس میں دوست یار بیٹھ کے یار تو بریانی کھلا دے, ہارنے پر میں تیرے کو بوتل پلا دوں گا, ایسا نہ کریں بھائی. سٹے کے اوپر نہ جائیں, اپنے آپ کو بچائیں, اور بہتر یہی ہے کہ ایک کھیل کو کھیل کی طرح انجوائے کیا جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.